किरण पर कपकपी तारी थी, दांत बज रहे थे और होंठ कपकपा रहे थे। पर्दे की सरसराहट पर भी वो टांगे सुकेड़ लेती। मारे खौफ के उसकी हालत गैर हो रही थी। उसने बराबर के बेड पर बेखबर सो रही अपनी कजन नाइला की तरफ गर्दन घुमाकर देखा और उसे आवाज देनी चाहिए, मगर उसकी आवाज होंठों तक पहुंचने से पहले ही हलक में घुटकर रह गई। दिसंबर की सर्द रात थी, फिर भी उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था और प्यास की शिद्दत से हलक में कांटे चुभ रहे थे। होंठ सहरा की मानिंद खुश्क हो चुके थे। कमरे की मध्यम रोशनी में दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर गई तो उसे शुबा हुआ। उसने आंखें मसलकर बगौर देखा, फिर जेरे लब बड़बड़ाई, उफ खुदाया, अभी सिर्फ रात के 12 ही बजे हैं। सुबह होने में तो अभी बहुत देर है। अब खौफ के साथ किरण की बेचैनी भी बढ़ने लगी थी। उसने रहम तलब नजरों से नाइला की तरफ देखा, फिर पूरी कुव्वत से पुकारी, नाइला, नाइला। उसकी आवाज से अगरचे कमरे का सुकून टूट गया था, मगर नाइला की नींद नहीं टूटी थी। वो दोबारा पूरी कुव्वत से पुकारी, नाइला, 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 मुझे प्यास लग रही है। आवाज नाइला की समाज से टकराई और वो आंखें खोले बिना बोली, बेड की साइड पर बोतल रखी है, पानी पीकर सो जा और मुझे भी सोने दो। ये कहकर उसने करवट बदल ली। लेकिन मुझे डर लग रहा है। नाइला, प्लीज खुदा के लिए मेरे पास आ जाओ, वो दर्द भरी आवाज में बोली। नाइला ने करवट बदलकर उसकी जानिब देखा और बुरा सा मुंह बनाकर बोली, ना बाबा ना, इस छोटे से बेड पर मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती। तुम सोते में टांगे बहुत चलाती हो। किरण ने तकिए को ठीक करते हुए कहा, मैं सो कहाँ रही हूँ, नींद नहीं आ रही, इसलिए तो तुम्हें बुला रही हूँ। नाइला झटके से उठ बैठी और बोली, देखो किरण, अब अगर तुमने आवाज दी तो मैं नीचे लाउंज में। किरण ने उसकी बात को काटकर कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं नहीं नाइला, खुदारा तुम इस कमरे से कहीं मत जाना। नाइला ने करवट बदल ली। खौफजदा किरण पानी पीकर सोने की कोशिश करने लगी। तभी एक बार फिर वो डरावना वाकया फिल्म की तरह उसकी नजरों के सामने घूमने लगा और वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि वो इतनी डरपोक क्यों है। किरण के मम्मी डैडी उम्रा करने गए हुए थे। घर में दादी थी। उनके अलावा पुराना मुलाजिम खान बहादुर था जो हरफन मौला था। वही बावर्ची था। मारी और ड्राइवर की जिम्मेदारियां भी वही संभालता था। किरण फर्स्ट ईयर में थी और इशफाक सेकंड ईयर में। कॉलेज की छुट्टियां और मम्मी डैडी के ना होने की वजह से दोनों सख्त बोर हो रहे थे। फिर दादी अम्मा ही के कहने से इशफाक ने हैदराबाद में अपनी फुप्पो के यहाँ फोन किया जो उसका हम उम्र और हम जमात था। उसे और नाइला को बुलवाया। नाइला और किरण की आपस में खूब बनती थी। इत्तेफाक से दोनों की सालगिरह भी एक ही तारीख को आती थी, जो दोनों अक्सर और बेशतर मिलकर मनाती थी। उन दोनों के आ जाने से घर में रौनक सी लग जाती थी। वो चारों मिलकर खूब हल्ला गुल्ला करते थे। अम्मा बच्चों की खुशी में खुश थीं। अशफाक और आसिफ को पुरस्कार डरावने किस्से कहानियां पढ़ने और हॉरर फिल्में देखने का जुनून की हद तक शौक था, जबकि किरण की जान जाती थी। नाइला लड़की होने के बावजूद निडर और बहादुर थी। उस पर बर्तरी साबित करने के लिए नाइला भी आसिफ और अशफाक का साथ देती थी। तीनों मिलकर किरण का खूब मजाक उड़ाते थे। आज शाम को अम्मा भी की छोटी बहन की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई तो उनके भाई लेने आ गए। वो चारों बच्चों को नसीहत और खान बहादुर को ताकीद करके चली गईं कि घर और बच्चों का खास ख्याल रखना, मुझे आने में शायद देर हो जाए। अम्मा भी को गए कुछ ही देर गुजरी थी कि आसिफ भूख का राग अलापने लगा। हालांकि अभी सिर्फ 7:30 बजे थे। खान बहादुर जल्दी जल्दी खाना बनाने लगा। खाने से फारिग होकर लड़कियां टीवी देखने में मशगूल हो गई थीं। आसिफ और अशफाक ने अपनी बोरियत दूर करने के लिए खान बहादुर को बुला लिया। खान बहादुर, आज तुम हमें कोई किस्सा सुनाओ, मगर डरावना होना चाहिए, अशफाक ने कहा। पास बैठी किरण उनकी बात पर चिल्लाकर बोली, नहीं नहीं, भूत प्रेत वाली कोई डरावनी कहानी या किस्सा नहीं होगा। खान बहादुर, अम्मा भी घर पर नहीं है, मुझे सख्त डर लगेगा। तीनों ने उसे डरपोक कहकर कहकहा लगाया और वो सब खान बहादुर को कहानी सुनाने के लिए जोर देने लगे। मजबूर होकर उसने कहा, बच्चा लोग, को किस्सा कहानी नहीं आता। हाँ, एक आंखों देखा वाकया तुमको सुनाता है। अशफाक और आसिफ कालीन पर टांगे फैलाए मजे से लेटे थे। नाइला और किरण सोफे पर बैठी थीं। नाइला ने रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया और किरण सिमटकर नाइला के पास हो गई। अब चारों की नजरें खान बहादुर पर मरकूज थीं। उसने कहना शुरू किया, ये आज से 20 साल पहले की बात है। जब हम गांव से शहर आए तो हमको एक दफ्तर में चौकीदारी मिली। ये बिल्डिंग बहुत ऊंचा 7 मंजिला था। हमको ड्यूटी रात का और रहने की वही जगह मिला था।
उस वक्त 25 साल का जवान था। आस पास का लोग हमसे बोला, खान बहादुर, तुमने ड्यूटी ले ली है, मगर तुमको पता है इस बिल्डिंग में 2 रूहें रहती हैं जो रात को घूमती फिरती हैं। ये सुनकर तुम्हें डर नहीं लगा? किरण लरसती हुई आवाज में बोली। मुदाखिलत पर तीनों ने उसे घूरा तो वो बेचारी खुद में सिमट गई। खान बहादुर हंसकर बोला, वो सब लोग हमको यही बोलता था, हम सबको एक ही जवाब देता था, मैं पठान आदमी है, हम किसी से नहीं डरता, आएगा तो मैं भी देखेगा। अब वो बिल्डिंग के बारे में तफसील से बताने लगा। बिल्डिंग के एक कोने में मेरी चारपाई पड़ी रहती, उसके नीचे मेरा संदूक जिसमें कपड़ा, जूता और रोजमर्रा इस्तेमाल का चंद चीजें थीं। अंदर खुली जगह जहां दिन में सब लोगों का गाड़ियां खड़ा रहता था, वहां से पूरा बिल्डिंग ऊपर तक दिखाई देता था। एक रात मेरा दोस्त मिलने आया, काफी देर तक गपशप किया, फिर वो उठकर जाने लगा तो मैं बोला, तुम बैठो, मैं सामने वाले होटल से खाना लेकर आता है। इस बात से वो डर गया और बोला, नहीं भाई नहीं, हम यहाँ अकेला नहीं बैठेगा, सुना है इस बिल्डिंग में रात को भूत वूत घूमता है। मैंने उसको तसल्ली देते हुए कहा, यारा ये सब गलत है, इस जदीद दौर में भूत वूत कहाँ से आ गया, मैं तो रात को उठकर ड्यूटी देता है, हमको तो कोई भूत छूत नजर नहीं आया। मेरे हौसला देने पर वो बैठने पर राजी हो गया। मैं खाना लाने निकल गया, आकर क्या देखता है, मेरा दोस्त बेहोश पड़ा हुआ है। हमने मटके से पानी निकाला और उसके मुंह पर मारा तो उसने घबराते हुए आंखें खोल दी और डरते डरते कहा, ओए अंदर से रोशनी दिखाई देता है। मैंने नजरें घुमाकर देखा तो वाकई बिल्डिंग के अंदर से रोशनी नजर आ रही थी। मैंने चारपाई से टॉर्च उठाया और मेरा दोस्त भी मेरे पीछे आने लगा। हम दोनों खुले सहन में आ गए और गौर से ऊपर देखा तो रोशनी 7वीं मंजिल से आ रही थी। मैंने टॉर्च से रोशनी फेंका तो खौफ से मेरा खून खुश्क होने लगा। ऊपर खिड़की के पास कोई खड़ा था, सिर्फ साया नजर आया। वो तीनों बड़े एहनेमाक से सुन रहे थे, जबकि किरण का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया था। उस गरीब का अंदर ही अंदर दम घुट रहा था। वो कभी सर पर दुपट्टा डालती और कभी ज़ेरलब कुछ विर्द करने लगती थी। खान बहादुर ने रुककर सांस लिया तो तजस्सुस से आसिफ सवालिया अंदाज में बोला, बताओ ना खान बहादुर, फिर आगे क्या हुआ? खान बहादुर फिर बोला, ऊपर पहुंचकर जैसे ही आदमी का साया नजर आया, मेरा दोस्त तो डर कर भाग गया और साया भी गायब हो गया। मैं नीचे आया और खाना खाकर ड्यूटी देने लगा। उसके बाद फिर कुछ नजर नहीं आया, मगर अगली रात फिर ऊपर रोशनी और साया नजर आया। मैं यहाँ चौकीदार था और मेरा फर्ज बनता था कि ऊपर जाकर देखूं कि क्या मामला है, ये रोशनी और साया क्या है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अकेले जाना ठीक नहीं। मैंने बाहर आकर देखा, सड़क पर 2 पुलिस वाले खड़े थे। मैंने उनको जाकर बताया और हम तीनों सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। दोनों पुलिस वालों ने अपना अपना राइफल सीधा किया। मेरे एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में एक मोटा डंडा था। हम 7वीं मंजिल पर पहुंचे तो देखा कि सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर बत्ती जल रही थी। हम तीनों दरवाजे के करीब गए और पुलिस वाले ने आवाज दी, अंदर कोई है? कौन है? अंदर से उसी वक्त एक भला सा आदमी बाहर आया। उसे देखकर हम तीनों हैरान रह गए। मैं दिल ही दिल में बोला, अरे ये तो मेरे जैसा इंसान है, जिन भूत तो नहीं। पुलिस वाले ने उस आदमी से कड़कदार आवाज में कहा, ओए कौन हो तुम और रात को 10 बजे यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस ऑफिस का मुलाजिम हूँ और इस वक्त काम कर रहा हूँ। लेकिन ये कौन सा वक्त है काम करने का? दूसरे पुलिस वाले ने रौब से पूछा। वो साहब आज का काम ज्यादा था इसलिए देर हो गई, वरना मैं तो शाम 6 बजे ही छुट्टी करके चला जाता हूँ। आदमी ने कहा, देखो साहब, इधर रात में अकेला बैठकर काम करने का ऑर्डर नहीं है, अभी आप जाओ। मेरे कहने पर उसने चुपचाप दरवाजा बंद किया और हमारे साथ उतरकर घर चला गया। लेकिन साहब जी, बाद में हमने सोचा उसका कपड़ा तो पानी से भीगा हुआ था। अगले रोज उस ऑफिस का सबसे बुजुर्ग आदमी शेख साहब से मैं मिला और गुज़िश्ता रात को होने वाले वाक़े के मुतालिक उनको बताया तो शेख साहब ने कहा, यहाँ कभी कोई झील हुआ करती थी। मशहूर है कि एक हिंदू लड़का और लड़की एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते थे, मगर बरादरी वाले उनकी शादी पर राजी ना थे। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और इस अहद को पूरा भी कर दिया और झील में कूदकर खुदकुशी कर ली। लोग कहते हैं कि कुछ अरसे बाद झील का पानी खुद ब खुद खुश्क हो गया और उसके बाद उस जगह पर यह बिल्डिंग तामीर कर दी गई। बस उसी दिन से उन दोनों की रूहें भटकती फिरती हैं और लोगों को डराती हैं, लेकिन नुकसान किसी को नहीं पहुंचाती हैं। यहाँ एक लड़का रहमान टाइपिस्ट था।
چھٹی کے بعد جب میں جانے لگا تو اس نے مجھ سے کہا کہ 4 ضروری لیٹرز ٹائپ کرنے ہیں، تم تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، پھر دونوں ساتھ چلیں گے۔ لیکن اس دن مجھے گھر پر ضروری کام تھا، لیکن میں پھر بھی رحمان کے پاس رک گیا۔ رحمان بیٹھا کام کرتا رہا، میں باہر چہل قدمی کرنے کے لیے آ گیا۔ یکایک مجھے رحمان کی چیخ سنائی دی، میں بھاگ کر اندر گیا، لیکن رحمان میری طرف ہی دوڑا آ رہا تھا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھایا اور اسے پانی پلایا، تب جا کر اس کے کچھ حواس بحال ہوئے۔ شیخ صاحب، وہ وہاں پر بھوت، اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں اسے لے کر اوپر کمرے میں گیا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ رحمان یار، تم تو ایسے ہی ڈر گئے ہو، دیکھو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں تھا شیخ صاحب، جب میں لیٹرز ٹائپ کر رہا تھا تو یکایک مجھے شبہ ہوا کہ اندر واش روم میں کوئی ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، دروازے پر باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور کام میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ واش روم کا بند دروازہ کھلا اور اندر سے دھوتی کرتا پہنے مرد اور ساڑی پہنے ایک عورت نکلی۔ خوف سے میرا پسینہ چھوٹ گیا اور میں تھر تھر کانپنے لگا۔ جیسے ہی وہ دونوں میرے قریب آئے، ان کا قد ہر قدم پر بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ان کا سر چھت سے ٹکرانے لگا۔ میں نے تو اسی لمحے دروازے سے دوڑ لگا دی، ورنہ وہ دونوں میرا خون پی جاتے۔ اسی لمحے کمرے کے ماحول پر طاری سکوت کرن کی فلک شگاف چیخ سے ٹوٹ گیا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ نائلہ، آصف اور اشفاق اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ خان بہادر دوڑ کر پانی لے آیا تھا۔ نائلہ نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور جب اسے ہوش آیا تو اسے بٹھا کر پانی پلانے لگی۔ خوفزدہ کرن کی جان میں جان آئی۔ آصف نے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے اس کا ریکارڈ لگا دیا۔ ارے کرن، تم آج کے ماڈرن اور سائنسی دور میں جن، بھوت پریت اور روحوں پر یقین رکھتی ہو؟ یہ سب انسان کے وہم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ خان بہادر بول پڑا۔ نہیں نہیں آصف بچہ، روح ہوتا ہے، تم کو معلوم ہے۔ روح دیکھنے کے بعد رحمان صاحب پاگل ہو گئے تھے، اس کو ہر جگہ وہی روح نظر آتا تھا۔ اس کا بہت علاج کرایا، پھر پیر بابا کے تعویذ سے وہ ٹھیک ہوا، مگر اس کی دفتر کی نوکری چھوٹ گئی۔ وہ کرن کی طرح ڈرپوک ہوگا۔ نائلہ کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو کرن کو اپنی بزدلی پر غصہ آ گیا۔ نائلہ نے کرن کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، بتاؤ بہادر خان، پھر وہ روح والا معاملہ حل ہوا یا معمہ بنا رہا؟ ہاں صاحب، حل ہوا، وہ جھٹ بول پڑا۔ شیخ صاحب اپنے کسی بزرگ کو لے کر آئے، اس بزرگ نے 1-2 دن پڑھائی کی اور روح کو وہاں سے بھگا دیا، پھر تو لوگ وہاں سکون سے کام کرنے لگے ہوں گے۔ کرن کے پوچھنے پر بہادر خان نے بتایا، ایسا نہیں ہوا، مغرب کے بعد ہر کوئی کام کرنے سے ڈرتا تھا، اور وہ بتاتے ہیں کہ ایک بات کو خصوصی طور پر سب نے نوٹ کیا تھا، جہاں جہاں سے روح کا گزر ہوتا ہے پانی ٹپکتا نظر آتا ہے، کیونکہ وہ دونوں جھیل میں چھلانگ لگا کر مرے تھے۔ شاید اس لیے پوری بلڈنگ میں روح کا خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ بچہ لوگ، اب وہ روح بلڈنگ میں نہیں، بلڈنگ کے باہر ہوتا ہے، خان بہادر نے اپنی پٹھانی آواز میں کہا۔ آصف ہنسنے لگا۔ بھائی مجھے تو ذرا بھی یقین نہیں کہ روح وہ بھی کوئی چیز ہے، میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ اشفاق آنکھیں مٹکاتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر بولا، کوئی چیز نہیں، پر جب سامنا کرنا پڑے گا تو تمہاری روح بھی کانپ جائے گی۔ کرن کانپتی ہوئی آواز میں بولی، بس کرو، روح کی باتوں سے کہیں میری روح نہ نکل جائے، اور اس کے آنسو نکل پڑے۔ چلو بہادر خان، تم جا کر اپنی ڈیوٹی دو۔ اشفاق کے حکم صادر کرنے پر وہ تعمیل میں چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ اب ہم لوگ کچھ اور بات کرتے ہیں، بلکہ کوئی گیم کھیلتے ہیں، بہن کی جانب مسکرا کر دیکھتے ہوئے اشفاق بولا۔ آصف نے اس کی بات کاٹ کر برملا کہا، چھوڑو، تم لوگ تو ڈرپوک ہو، ذرا سا روح کا قصہ سنا اور تم سب کی روح پناہ ہو گئی۔ میں ان قصے کہانیوں سے بالکل خوف نہیں کھاتا۔ ہاں، خوف کون کھاتا ہے؟ آصف فخریہ انداز میں بولا، تو کیا اپنی طرح سمجھ لیا میں بہت بہادر اور نڈر ہوں؟ تو پھر کیا خیال ہے جناب آصف صاحب، ہو جائے آپ کی بہادری کا امتحان، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ اشفاق زیر لب بولا، اور پھر اشفاق اور آصف میں ٹھن گئی۔ نائلہ اپنے بھائی کا ساتھ دینے لگی، جبکہ کرن دبکی بیٹھی ان کی باتیں سن کر دہل رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ جلدی سے اماں بھی آ جائیں۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ اشفاق نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، جی اماں بھی، ہم نے کھانا کھا لیا ہے، کرن نے بھائی کے ہاتھ سے ریسیور لے کر سوالیہ انداز میں کہا۔ اماں بھی، آپ کب تک آئیں گی؟ دیر ہو جائے گی۔
اچھا ٹھیک ہے کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ ارے ہم نے اماں سے چھوٹی دادی کی طبیعت تو پوچھی ہی نہیں۔ کرن کے بولنے پر نائلہ جھٹ بولی، ڈیئر کزن، تمہیں ڈرنے سے فرصت ملے تو کوئی اور بات کرو۔ تم دونوں میری بہن کا مذاق اڑا رہے ہو۔ بچوں جی، ابھی پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہو، اشفاق نے کہا۔ میں پانی پر نہیں خشکی پر رہتا ہوں، آصف نے تڑ سے جواب دیا۔ میرا بہادر بھائی تمہارے ہر امتحان میں پورا اترے گا، نائلہ نے آصف کا ہاتھ پکڑ کر فخریہ انداز میں کہا۔ آصف، وہ سامنے روڈ کے اس جانب قبرستان ہے، ذرا وہاں اکیلے جا کر تو بتانا۔ بس اتنی سی بات ہے، میں اتنی رات میں بھی اکیلا جا سکتا ہوں وہاں، آصف جھٹ سے بولا۔ چلے جاؤ گے رات کو اکیلے؟ سوچ لو، میں 100 روپے شرط ہارنے کو تیار ہوں، اشفاق نے کہا۔ ہارنے والوں میں سے ہم نہیں، آصف نے 2 ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ تم دیکھنا، میں شرط جیت جاؤں گا، مگر صرف 100 روپے میں مزہ نہیں آئے گا۔ تو ٹھیک ہے، میں اپنی پاکٹ منی کے پورے 1000 روپے لگانے کو تیار ہوں، مجھے کون سے دینے ہیں؟ اشفاق مانی خیز انداز میں بولا۔ نائلہ بولی، یعنی کہ تمہاری نیت ابھی سے خراب ہے؟ نائلہ، نیت تو میری بالکل صاف ہے، اور ساتھ یقین بھی ہے کہ میں جیت جاؤں گا، اس لیے روپے بھی نہیں دینے پڑیں گے۔ اشفاق، اس خام خیالی میں مت رہنا، روپے تو میں تم سے وصول کر کے رہوں گا، ورنہ تمہارا جینا حرام کر دوں گا، آصف ہنس کر بولا۔ خدا کے لیے ایسی خوفناک باتیں مت کرو، کرن ہاتھ جوڑ کر بولی۔ دیکھو کرن، اس وقت تم ہمارے بیچ میں مت کودو، شرط لگی ہے اور عزت کا سوال ہے۔ اشفاق، تم 1000 روپے نکالو، آصف اشفاق کی جانب دیکھ کر بولا۔ کچھ سوچ کر اشفاق نے کہا، روپے تو میں دے دوں گا، مگر مجھے پتا کیسے چلے گا کہ تم قبرستان گئے تھے؟ تمہیں میری بات پر یقین کرنا ہوگا، آصف بولا۔ مگر ثبوت کے بغیر کیسے یقین کر لوں؟ اشفاق نے جواب دیا، اور ان لوگوں کے درمیان پھر بحث چھڑ گئی۔ بالآخر اشفاق نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا، اچھا ایسا کرنا، تم گھر سے ایک کیل اور ہتھوڑی ساتھ لے کر جاؤ، اور دادا ابا کی قبر کے برابر والی قبر پر وہ کیل ٹھونک دینا، میں صبح جا کر دیکھ آؤں گا، اگر قبر پر کیل ٹھونکی ہوئی ملی تو تمہاری جیت، ورنہ تم بازی ہار گئے۔ آصف اشفاق سے ہاتھ ملا کر بولا۔ چلو ٹھیک ہے، تو فیصلہ ہوا، مگر خیال رہے کہ ہم چاروں کے سوا اماں بھی کو بھی اس بات کی ہوا نہ لگے۔ یہ سن کر کرن کے ہوش اڑ گئے اور وہ ان لوگوں کو منع کرنے لگی، ایسا ہرگز بھی نہ کرنا، خدا نہ خواستہ کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اماں بھی سے ڈانٹ اور ممی ڈیڈی سے مار پڑ سکتی ہے۔ اچھا بہنوں، رات کے 10 بج رہے ہیں اور اماں بھی کے آنے میں دیر ہے، تم دونوں جا کر سو جاؤ۔ آصف کے کہنے پر نائلہ اور کرن اٹھی اور اچھے بچوں کی طرح اوپر بیڈ روم کی جانب چل پڑی۔ دھڑ سے کوئی چیز فرش پر گری تھی اور کرن کے خیالوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ اس نے گردن جھٹکتے ہوئے دبی دبی سی آواز میں ڈرتے ڈرتے کہا، کون ہے؟ کچھ نہیں، میرا ہاتھ لگنے سے بیڈ کی سائڈ پر رکھا ہوا گلاس گر گیا ہے۔ تمہیں کیا لگا کہ آدھی رات کو کمرے میں جن بھوت آ گئے ہیں؟ نائلہ ہنستے ہوئے بولی اور منہ پر کمبل تان کر کروٹ بدل لی، جبکہ بھوت کے نام پر کرن نے دل تھام لیا، مگر اس نے جواب دینے کی ضرورت نہ سمجھی، اسے شدت سے صبح ہونے کا انتظار تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد کرن نے سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر نظر ڈالی تو صبح ہونے میں ابھی وقت باقی تھا۔ فجر کی اذان کی پہلی آواز پر اماں بھی بیدار ہو جاتی تھی اور کمرے کی بتی جلا دیتی تھی۔ اس وقت اندھیرا تھا، ایسے میں اسے واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن ڈر کے مارے اٹھ کر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بے چارگی سے اس نے برابر کے بیڈ پر سو رہی نائلہ پر نگاہ ڈالی، وہ ہر فکر و پریشانی سے آزاد گہری نیند سو رہی تھی۔ یک بارگی کرن کو خیال آیا کہ اسے آواز دے کر جگائے، مگر اگلے ہی لمحے نائلہ کی دھمکی یاد آ گئی، اگر تم نے اب کی بار تنگ کیا اور میری نیند خراب کرنے کی کوشش کی تو میں لاؤنج میں جا کر سو جاؤں گی۔ اگر نائلہ کمرے سے باہر چلی گئی پھر تو مارے خوف کے میرا دم نکل جائے گا، یہ سوچ کر وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ کرن اپنے اندر کی قوت جمع کر کے بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور پھر اندر سے دھوتی کرتا پہنے ایک مرد اور ساڑھی میں ملبوس ایک عورت برآمد ہوئی، ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ دہشت کے مارے کرن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی، اسے محسوس ہوا کہ ٹانگوں سے دم نکل رہا ہو، وہ چکرا کر دھپ سے بیڈ پر گری۔ کرن کو یاد آیا کہ یہ تو وہی روحیں ہیں
جن کے بارے میں خان بہادر ذکر کر رہا تھا۔ قریب آتے ہوئے وہ دونوں روحیں ہر بڑھتے ہوئے قدم پر بڑی ہونے لگیں اور ان کے سر چھت سے ٹکرانے لگے۔ 4 لمبے ہاتھوں نے کرن کی گردن دبوچ لی اور ان کی لمبی لمبی انگلیاں کرن کے حلق میں پیوست ہونے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے اور وہ موت کے بے رحم شکنجے میں پھنس چکی ہے۔ موت کو دیکھ کر لنگڑا بھی دوڑنے لگتا ہے۔ آج تک کرن نے یہ محاورہ سنا تھا، پھر جانے کہاں سے اس کے اندر توانائی بھر گئی اور وہ پوری قوت سے چیخ اٹھی، اماں بھی مجھے بچا لیں، اور دھڑام سے بیڈ سے نیچے گر گئی۔ جب کرن کو ہوش آیا تو اماں بھی پاس بیٹھی تھیں۔ ان کا ایک ہاتھ اس کے ماتھے پر تھا تو دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ زیر لب ورد کر رہی تھی۔ پاس ہی ڈیڈی کے دوست ڈاکٹر عرفان بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کرن کی کلائی پکڑ رکھی تھی۔ سامنے نائلہ، اشفاق اور بہادر خان بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں بھی فکر انگیز انداز میں ڈاکٹر سے بولی، عرفان بیٹا، میری بچی کو کیا ہوا ہے؟ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتی؟ اماں بھی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ڈر گئی ہے، انجانے خوف کی وجہ سے بے ہوش ہے۔ میں نے سکون آور انجیکشن لگا دیا ہے، کچھ وقت لگے گا نارمل ہونے میں۔ اماں بھی نے غضبناک آواز میں کہا، کرن حد سے زیادہ ڈرتی ہے، یقیناً کسی نے اس سے ڈراؤنی باتیں کی ہیں یا کوئی خوفناک کہانی سنائی ہوگی۔ خان بہادر نے وہاں سے کھسک لینے میں ہی عافیت سمجھی۔ نائلہ اور اشفاق کی شامت آ گئی۔ تبھی ڈاکٹر عرفان نے کہا، اماں بھی اب میں چلتا ہوں۔ عرفان بیٹا، کرن کے ہوش میں آنے پر چلے جانا، مجھے ہول سا ہو رہا ہے۔ اماں بھی نے گھبرا کر کہا، ٹھیک ہے اماں بھی، میں رک جاتا ہوں، مگر آپ گھبرائیے مت، کرن ابھی ہوش میں آ جائے گی۔ ڈاکٹر کی تسلی پر بھی اماں بھی کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کرن کے بے جان جسم میں حرکت ہوئی تو ڈاکٹر عرفان اسے چیک کرنے کے لیے جھک گئے۔ یقین دہانی پر اماں بھی نے مطمئن ہو کر انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ ویسے تو اب فکر کی کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کلینک یا میرے موبائل پر کال کر دیجیے گا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر عرفان چلے گئے۔ کرن کی حالت سنبھلنے پر یکایک اماں بھی کو آصف کی کمی محسوس ہوئی۔ وہ بے اختیار بول اٹھی، اشفاق جا کر آصف کو اٹھاؤ۔ کرن کی چیخ سے تو پڑوس والے بھی ہڑبڑا کر اٹھ گئے ہوں گے، اور وہ گھوڑے بیچ کر سو رہا ہے۔ میں جا کر بھائی کو اٹھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر نائلہ تیزی سے دوڑ گئی، مگر کچھ ہی دیر بعد وہ الٹے قدموں واپس آ گئی اور گھبرا کر فکر انگیز انداز میں بولی، اماں بھی بھائی تو کمرے میں نہیں ہے، واش روم میں بھی نہیں ہے۔ اس کی نگاہیں اشفاق کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ بتاؤ اشفاق، میرا بھائی کہاں ہے؟ ضرور تمہاری شرط، اس نے کڑے لہجے میں کہا۔ ڈر کے مارے اشفاق کی اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کی سانسیں نیچے رہ گئیں۔ اماں بھی، اشفاق سے پوچھئے اس کے اور بھائی کے درمیان کیا شرط لگی تھی اور وہ کہاں گیا ہے؟ نائلہ کی اس بات پر اماں بھی نے اشفاق کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اشفاق جلدی سے بولا، اماں بھی وہ، الفاظ ہونٹوں پر تھے لیکن کانپتی ہوئی زبان نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اماں بھی گرج کر بولی، اشفاق، تمہاری حالت دیکھ کر مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ ضرور میرے پیچھے تم لوگوں نے کوئی گڑبڑ کی ہے۔ سچ سچ بتاؤ، ورنہ کہے دے رہی ہوں کہ بری طرح پیش آؤں گی۔ اماں بھی، میں بتاتی ہوں۔ پھر نائلہ نے اماں بھی کو گزشتہ رات کی ساری رام کہانی سنائی تو انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا اور خان بہادر کو بلا کر قبرستان کی طرف دوڑایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اشفاق کو کچھ کہتی، وہ بھی خان بہادر کے ساتھ ہو لیا۔ کرن ہوش میں آتے ہی اماں بھی سے لپٹ گئی تھی اور اب تینوں شدت اور بےتابی سے خان بہادر اور اشفاق کی واپسی کے منتظر تھے۔ صبح کے 8 بج چکے تھے۔ روزمرہ معمولات زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ کوٹھی سڑک کے کنارے تھی، اس وجہ سے ٹریفک کا شور صاف سنائی دے رہا تھا، مگر اندر گھر کے ماحول پر افسردگی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ دل کی دھک دھک بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایک ایک لمحہ گراں گزر رہا تھا۔ کرن زیر لب بڑبڑائی، خان بہادر اور اشفاق آصف کو لے کر اب تک کیوں نہیں آئے؟ اگلے ہی لمحے اشفاق کے پیچھے خان بہادر کاندھے پر آصف کو ڈالے اندر آ گیا۔ نائلہ اور کرن اچھل کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ خان بہادر نے آصف کو اماں بھی کے پاس تخت پر لٹا دیا۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ آصف بیٹا، آنکھیں کھولو۔ اشفاق، ڈاکٹر کو فوراً فون کرو اور کہو کہ فوراً آئیں۔ اماں بھی نے فکر انگیز انداز میں حکم صادر کیا۔ نائلہ اور کرن رونے لگیں۔ اشفاق سب سے نظریں چرا رہا تھا۔ خان بہادر نے بتایا، آصف بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر عرفان نے آ کر اسے دیکھا اور بتایا، آصف خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے۔
طبی امداد ملنے پر آصف کے حواس پوری طرح بحال ہوئے تو اس نے اماں بھی کو بتایا۔ اشفاق کے ساتھ لگی ہوئی شرط جیتنے کے لیے پہلے نائلہ اور کرن کو اوپر کمرے میں سونے کے لیے بھیج دیا، پھر میں کیل اور ہتھوڑی لے کر قبرستان کی جانب چل پڑا تھا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی بھی طرح میں شرط جیت کر اشفاق پر اپنی برتری ثابت کر دوں۔ ٹارچ میرے ہاتھ میں تھی۔ ڈاکٹر عرفان بڑے اہنماک اور تجسس سے آصف کی باتیں سن رہے تھے، جبکہ اماں بی کے چہرے سے غصے کی لہریں پھوٹ رہی تھیں اور اشفاق کے چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ دونوں لڑکیاں رونی صورت بنائے خاموش بیٹھی تھیں۔ پھر اس نے یوں کہا، میں بلا خوف و خطر آگے بڑھتا جا رہا تھا اور ٹارچ کی روشنی میری رہنمائی کر رہی تھی۔ اس وقت میرے دماغ میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ یہ کیل نہیں، میری بہادری اور فتح کا جھنڈا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں قبرستان کے دروازے پر پہنچا، ایک بھیگے کپڑوں والے شخص نے اندر جانے سے روک دیا کہ رات کے وقت قبرستان کے اندر جانا ٹھیک نہیں۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ میری اس بات کو اشفاق ہرگز نہیں مانے گا اور شرط ہارنے کے ساتھ ساتھ بزدل بھی کہلاؤں گا، جو مجھے ہرگز گوارا نہیں تھا۔ پھر میں پیچھے کے راستے سے دیوار پھاند کر قبرستان کے اندر جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت مجھے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں ٹارچ کی روشنی سے سمت کا تعین کر کے کچھ ہی دیر میں دادا جان کی قبر پر پہنچ گیا اور پھر دادا کی قبر کے برابر میں موجود قبر میں کیل ٹھونکنے لگا۔ میں نے ٹارچ پتھر سے لگا کر زمین پر رکھ دی۔ ابھی میں کیل ٹھونک ہی رہا تھا کہ یکایک مجھے محسوس ہوا کہ پیچھے سے کسی نے مجھے دبوچ لیا ہو۔ ڈر کے مارے میرا پورا وجود لرز گیا۔ میری بہادری ایک ہی منٹ میں رفو چکر ہو گئی اور میں چیخ کر کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہتا تھا، مگر آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میں مڑا یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر کس نے مجھے دبوچا ہے، لیکن سوائے اندھیرے کے مجھے کچھ نہ نظر آیا۔ میں نے ٹارچ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن وہ خود ہی لڑھک کر بند ہو گئی۔ رات کا وقت تھا، گھپ اندھیرا، قبرستان اور میں اکیلا۔ حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے اور زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ میں ہوش گنوا بیٹھا۔ پھر مجھ پر کیا گزری مجھے کچھ پتا نہیں۔ اماں بھی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ کرن اور نائلہ بے جان مورتی کی مانند بت بنی بیٹھی تھیں، جبکہ ڈاکٹر عرفان کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اماں بھی نے غضبناک انداز میں اشفاق کی جانب دیکھا اور خان بہادر سے سوالیہ انداز میں پوچھا، خان بہادر، جب تم نے آصف کو بے ہوشی کی حالت میں قبر پر سے اٹھایا تو؟ اماں بھی کی بات کاٹ کر خان بہادر بول پڑا، جب میں آصف کو قبر سے اٹھانے لگا تو اس کا قمیص کا دامن کیل سے اٹکا ہوا تھا۔ سوچ میں ڈوبے ڈاکٹر صاحب چونک کر بول اٹھے، اماں بھی میں بتاتا ہوں وہاں کیا ہوا تھا۔ جب آصف قبر پر کیل ٹھونکنے بیٹھا، اس کے دل میں کچھ تو خوف ہوگا اور یہ جلد از جلد کام ختم کر کے لوٹنا چاہتا ہوگا۔ کیل ٹھونکتے ہوئے ضرور اس کا ہاتھ کانپا ہوگا اور نگاہ ٹارچ کی جانب سے ذرا ادھر ادھر ہوئی اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ قمیص کا دامن کیل کے ساتھ ٹھک گیا ہے۔ اپنے طور پر کام مکمل کر کے جیسے ہی اس نے اٹھنا چاہا تو قمیص کا دامن کیل میں پھنسا ہوا تھا، اس لیے اسے جھٹکا لگا۔ آصف کو لگا کہ کسی روح نے آ کر اسے دبوچ لیا ہے اور یہ خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ کیوں آصف، میرا تجزیہ صحیح ہے نا؟ آصف نے اقرار میں گردن ہلائی اور اس کی گردن شرمندگی اور اماں بھی کے خوف سے خود بخود جھک گئی۔ ڈاکٹر عرفان فکر انگیز انداز میں بولے، خدا کا شکر ہے کہ آصف صرف بے ہوش ہوا تھا، ورنہ زیادہ خوف کی صورت میں اکثر ہارٹ فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر عرفان نے اتنا ہی کہا تھا۔ آصف اچھل کر کھڑا ہو گیا اور خوفزدہ نظروں سے ایک جانب خلا میں گھورنے لگا۔ کیا ہوا؟ اماں بھی نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ دیکھو، سامنے ایک شخص بھیگے کپڑوں میں کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے، میں نے منع کیا تھا پھر بھی تم قبرستان کے اندر گئے۔ بے وقوف لڑکے، میں نہیں چاہتا کہ تم بھی ہماری طرح بھٹکتے پھرو۔ ہماری روحیں بھی صدیوں سے بھٹکتی پھر رہی ہیں۔ کون؟ کہاں؟ ہمیں تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ نہیں، وہ دیکھو، وہ کھڑا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم ہر کسی کو نہیں نظر آتے اور نہ ہم ہر ایک کو نقصان پہنچاتے ہیں، تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں روک رہے تھے۔ دیکھو، وہ جا رہا ہے۔ اس واقعے کو آج کئی برس گزر چکے ہیں۔ اشفاق کو اب بھی یقین نہیں آتا کہ آصف سچ بول رہا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ ڈر گیا تھا اور اسی رو میں بول رہا تھا۔